अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बिलाखिर 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई है और उसके नफाज के बाद क्या सियासी मंजरनामा बनेगा उस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। लेकिन इसके लिए बहुत कोशिश की है हुकूमत ने और तमाम जो इत्तेहादी सियासी जमातें थी उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, बहुत अच्छा किरदार अदा किया है कि इस मौके पर, इस बड़े अहम मौके पर हमें तमाम सियासी जमातें इकट्ठी नज़र आई हैं सिवाय एक सियासी जमात के। इसके हवाले से भी बात होगी प्रोग्राम में। और जब सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों से 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी तमाम 22 शिकों की मरहलावार मंजूरी हो गई, उसके बाद सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर दस्तखत किए और अब बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो की गई हैं, जो हमें 22 शिकों के हवाले से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो क्या हैं, उससे क्या आगे होने जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असरात होंगे। और अदलिया और पार्लिमान के दरमियान दो बड़े अहम इदारे हैं पाकिस्तान के, इनके दरमियान आगे के जो मामलात हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से चल पाएंगे, खुश असलूबी से चल पाएंगे और एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम होगी। और पार्लिमान के हवाले से भी ऑब्वियसली सब लोगों की यही राय है कि ये बहुत मजबूत हुआ है इदारा। इसकी मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके आगे की जो डेवलपमेंट है वो ये हुई है, चूँकि अब तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है चीफ जस्टिस के तकर्रुरी के हवाले से तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको ख़त लिख दिया है कि अपने नामज़द अराकीन के नाम दें ताकि चीफ जस्टिस के तकर्रुरी का जो अमल है वो भी बर वक्त हो सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाए। इस पर हम बात करेंगे। जो इस वक्त पैनलिस्ट मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराती हूँ। हमें ज्वाइन करें हाफिज़ ताहिर खलील साहब और इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तारीख़ी लम्हा है आइन की बालादस्ती जो है उसके लिए ये तमाम तर ये जो की जा रही थी एफर्ट्स, जो कोशिशें की जा रही थी वो हमें अब बिलाखिर नज़र आ रही है। सबसे पहला सवाल तो ये है, एक आम भी जो हमारे व्यूअर्स हैं देखने के जो देख रहे हैं उनको बताने के लिए कि इन तरमीम की ज़रूरत क्यों थी। अगरचे हम इस पर बारहा बात कर रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन अब चूँकि ये काम मुकम्मल हो चुका है तो मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा फिर उसे रिफ़्रेश कर लें। ज़रा पस मंज़र बयान कीजिएगा और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। नाहिद, ये पाकिस्तान की तारीख़ का यकीनन एक ऐसा खुशकुन लम्हा है जिसमें पार्लिमान की बालादस्ती के लिए बहुत अहम कदम उठाया गया है। और उसमें हम देख रहे हैं कि आज सुबह जो तरामीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से पास हुई हैं, इसमें दोनों ऐवानों के जो सियासी क़यादत है और अराकीन हैं उन्होंने इज्तिमाई बसीरत का मुज़ाहरा किया है और पार्लिमान ने आज कौमी यकजहती और कौमी इत्तफ़ाक़ राय के बेहतरीन मनाजिर जो हैं आज पेश किए हैं, जिसमें 26वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। और इसके लिए देखें, बात यह है कि ये तरमीम का जो मरहला आज सुबह हमने देखा है, इसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड है। एक तो ये है कि पार्लिमान की जो बालादस्ती का एक तस्वुर था उसको 19वीं तरमीम ने बहुत नुकसान पहुँचाया था। 19वीं तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट के इख्तियारात जो है वो ख़त्म किए गए थे, जिसमें पार्लियामेंट को जजों की तकर्रुरी का इख्तियार दिया गया था एक खसूसी पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके दबाव पर ये तरमीम लाई गई और 19वीं तरमीम के ज़रिए जो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात होती थी, पार्लिमानी कमेटी को ये काम दिया गया कि वो महज पोस्ट ऑफिस का रोल अदा करेगी और जो भी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात होंगी उनको स्टैम्प करके वापस भेज देगी। ठीक है। तो ये बड़ा एक देखिए पार्लियामेंट के लिए ये एक बड़ा मुश्किल काम था और इसके लिए ज़रूरी, और इससे पार्लियामेंट की जो बालादस्ती का एक तस्वुर है कि पार्लियामेंट जो है वो अदारों की माँ है, तो वो बड़ा मजरूह हुआ था। अब ज़रूरी ये था, और फिर दूसरा ये था कि एक इसमें अदारों की मुदाखलत एक दूसरे के उमूर में वो एक मिसाल बन गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट या पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया एक मुखासिमाना और एक कशमकश का माहौल जो है वो बन गया था, जिसके पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट भी बहुत बुरी तरह से हो रहा था और सियासी असरात भी मुरतब हो रहे थे। उसके लिए ज़रूरी ये था और उसके लिए फिर एक ग्रैंड मुकालमा जो है खसूसी पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए हुआ। सैयद खुर्शीद शाह के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई जिसमें तमाम सियासी जमातें, वो जमात भी जो कल बाइकआउट पर थी वो भी शामिल थी इस डेलिब्रेशन में, और तकरीबन 11 इन कैमरा मीटिंग्स हुई हैं इसकी, और उसमें खुलकर बात हुई है। तमाम पार्टियों ने अपने मुसवदे भी पेश किए हैं, तजावीज़ सिफारिशात सब पेश किए हैं उसमें।
اس کے بعد اس بات پر دیکھیں یہ ترامیم جو ہیں 56 تھیں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اور خود پرائم منسٹر نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اس منزل تک پہنچنے میں جو ہمیں آج صبح نظر آئی ہے۔ اور اس کے لیے ایک قومی اتفاق رائے کی خاطر تمام سیاسی جو قائدین ہیں انہوں نے ایک لچک کا مظاہرہ کیا اور اپنے موقف سے کہیں دستبردار ہوئے، ایک قدم آگے بڑھے ہیں تو 2 قدم پیچھے بھی ہٹے، جس کے نتیجے میں ملک میں ایک قومی مقصد یہ تھا کہ ملک میں قومی اتفاق رائے سے ترمیم منظور کی جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ ترمیم منظور ہو چکی ہے، اور اس ترمیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں جو ججوں کی تقرری ہے اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے ریگولیٹ کیا جائے۔ دنیا بھر کی جتنی پارلیمانی جمہوریتیں ہم دیکھ رہے ہیں، ایون امریکہ کے صدارتی نظام میں بھی یہ بات موجود ہے، یہ شکیں موجود ہیں وہاں کے کانسٹیٹیوشن میں کہ وہاں تقرریاں ججز اور جوڈیشری کی جو تقرریاں ہیں وہ پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے 2006 میں COD کے ذریعے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے ذریعے عدالتی اصلاحات کا قوم سے وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ملک میں آئینی معاملات کے لیے ایک الگ عدالت، قائد اعظم کے جو فرمودات تھے، قائد اعظم کا جو تصور تھا پاکستان کا، اس کے مطابق ایک آئینی عدالت بنائی جائے گی، اور اس بات پر اس کے اتفاق رائے کے لیے ایک مربوط کوششیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے میں آئیں۔ اب ایک اس کے آگے جو قدم بڑھا ہے کہ اسپیکر نے آج پارلیمنٹری پارٹی، دیکھیں اس میں جو عددی اکثریت ہے اس کے حساب سے 4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی حافظ صاحب مجھے اجازت ہے، یہ جو طریقہ کار ہے اس پر میں چاہوں گی کہ ہم بعد میں بات کریں۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ یہ ترامیم ہو چکی ہیں، اس دوران کیا کردار رہا تمام سیاسی جماعتوں کا، یہ بہت اہم ہے، اس پر بھی ہمیں بات کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا کہ کیوں ضروری تھی 26ویں آئینی ترمیم اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس دوران ہم نے جو سیاسی جماعتوں کا کردار دیکھا وہ بہت اہم ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت اپنی جگہ بہت سرگرم تھی اور سب کو ساتھ لے کر چلنا جا رہی تھی، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا بھی، اناؤنس بھی کیا کہ ہم عجلت میں نہیں چاہتے کہ یہ سارا کام ہو، ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہو۔ اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بار بار جو ہے معاملہ طے کرنے کی کوشش کی گئی، مختلف بیٹھکیں ہوئیں، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے کیا میسج گیا ہے؟ شکریہ ناہید۔ اس سے جو میسج گیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اور مختلف سیاسی سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی، میں سیاسی سٹیک ہولڈرز کہہ رہا ہوں، اور باقی جو ریاست کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی، کہ جمہوری عمل جو ہے اور جمہوری پارلیمانی عمل وہ راستے بند نہیں کرتا، وہ راستے نکالتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ بھی اس عمل میں شریک ہو جاتے ہیں جو اپنے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھیلتے، ہم جا رہے ہیں۔ تو اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بیرسٹر گوہر علی جب کل آئے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میڈیا کے سامنے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو بل منظور ہونے جا رہا ہے آئین میں ترمیم کا، اس کے کسی بھی حصے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، صحیح، لیکن ہم ووٹ نہیں کریں گے۔ ووٹ کیوں نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک شخص کے یرغمال ہیں، اور وہ جب تک اس سے ان کو آزادی نہیں ملے گی وہ کوئی درست پارلیمانی پریکٹس میں اور پولیٹیکل پریکٹس میں آ نہیں پائیں گے۔ تو پیغام تو اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ریاست اور حکومت، یعنی یہ 2 الگ الگ ادارے ہیں لیکن میں ان دونوں کا ذکر کر رہا ہوں، ریاست اور حکومت بازیچہ اطفال بن گئے تھے 19ویں ترمیم کے بعد، اور 19ویں ترمیم کے بعد حکومت کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا تھا، اس لیے کہ کوئی بھی ساکم نثار آتا تھا اور آ کے وہ ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا، اور یعنی آپ 100 گاڑیوں کے جلوس میں ایک جاؤ جلال کے ساتھ یوں آ رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، اور جا کے لوگوں کو بے عزت کر رہے ہیں، کورٹ کے اندر بھی کورٹ سے باہر بھی، اور انتظامی امور میں مداخلت کر رہے ہیں۔ جب 2 انتظامیہ کسی جگہ وجود میں آ جائیں تو اس سے نظام تیز نہیں ہوتا،
نظام کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی، تباہی ہو جاتی ہے۔ تو دراصل ہم اس تباہی کا شکار تھے، اور اس تباہی سے نکالنے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ ابھی حافظ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا۔ ضرورت یہ تھی کہ اسٹیبلش کر دیا جائے کہ ریاست کا بالادست ترین ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ فیصلے کرے گی اور ان فیصلوں کو حکومت امپلیمنٹ کرے گی، اور باقی اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے اوبے کریں، اور اگر کہیں کوئی تنازع ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ اور اس حل کرنے کا گائیڈنگ پرنسپل جو ہے وہ آئین ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور تصور بھی نہیں ہے، کوئی موہوم تصور بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کو فیصلہ کریں۔ آپ آئین کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اچھا، ایک اور تماشا ہمارے یہاں ہو رہا تھا کہ مقدمہ کوئی اور ہے آپ کے پاس، کیس کوئی اور ہے، اور فیصلہ کسی اور بنیاد پہ آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کیس کوئی اور پیش ہوا ہے، مقدمہ کوئی اور تھا، آپ کو کسی اور جگہ سے، کسی اور بلیک لاک ڈکشنری سے آپ کو کوئی اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ ریاست تماشا بن کے رہ گئی۔ تو ریاست کو اس کیفیت سے، اس شرمندگی کی کیفیت سے نکال کر واپس ہم اس لمحے پر آ گئے جس پر ہم فخر کر رہے ہیں۔ وہ صرف لمحہ نہیں ہے، اس لمحے نے ایک تاریخی دور کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کا جو کردار رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں آپ کی بھی رائے اس پر لینا چاہوں گی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری نے بڑا کلیدی کردار، بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار بھی بلا شبہ اس میں بڑا اہم رہا ہے۔ نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ بھی بہترین حکومتی سرپرستی ہمیں نظر آئی ہے۔ تو اوورآل کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح کنسنسس ڈیولپ ہوا، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، سم ہاؤ کسی نہ کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاسی دھارے میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کو انگیج کیا ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ ناکافی ہے، ان کو زیادہ بہتر طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ بالکل ناکافی ہے۔ یہ جو آپ نے سیاسی دائرے میں لانے کی بات کی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ کچھ سیاسی جماعتوں کے اصرار نے اور پاکستان تحریک انصاف کو بار بار اس اہم مرحلے میں پارلیمانی نظام کا حصہ بننے کا موقع فراہم کرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا کترانہ اور جمہوری اور پارلیمانی پورے جو پروسیس ہے اس میں حصہ لینے سے ان کو ایکسپوز کیا ہے ان جماعتوں نے۔ موقع تو انہوں نے دیا، شروع میں تمام جماعتوں کی خواہش یہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش یہی تھی، سب سے بڑھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی بات چیت کا آغاز چونکہ پی ٹی آئی سے ہوا تھا اس معاملے پہ، تو انہوں نے ہر لمحے پہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلے۔ اسی طرح حکومت نے اسپیشلی وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے بھی خاموش کردار ادا کیا، اور انہوں نے کسی موقع پہ رکھنا نہیں ڈالا کہ پی ٹی آئی کو کارنر کیا جائے یا ان کو سائیڈ لائن کیا جائے یا ان کو موقع فراہم نہ کیا جائے۔ لیکن یہ اس پارٹی کی بدقسمتی رہی کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو صاحب کا اس خدشے کو سچ ثابت کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ اب پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کے وارئر کی بجائے ایک سیاسی جماعت کے طور پر عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ عمل ان سے نہیں ہو سکا۔ کل بھی ہم نے دیکھا اسپیکر ایاز صادق صاحب بار بار اپوزیشن لیڈر کے عہدے پہ بیٹھے ایک ذمہ دار جو ایک شخصیت ہے عمر ایوب صاحب، ان کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہے کہ آپ آئینی ترامیم پہ بات کریں، لیکن وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پر اغوا برائے تاوان اور ویگو ڈالو اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ کرتے رہے، اور انہوں نے پورے ایوان کو جو ہے ایک ہیجان میں مبتلا کیا۔ اسی طرح یہ جو حافظ صاحب فرما رہے تھے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کی توجہ مبذول کروائی کہ ایک طویل پروسیس ہوا۔ یہ آئینی ترمیم میں کسی لمحے پر حکومت نے یا ان کے اتحادیوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کیا، بار بار موقع دیا گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی کو کہ وہ آئے اور اپنا حصہ ڈالے، لیکن پی ٹی آئی نے کوئی فعال حصہ نہیں ڈالا۔ ہاں وہ ایکسپوز ضرور ہوئے،
ان کا یہ دعویٰ اب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے یا ان کو ہم پارلیمان کا حصہ نہیں مانتے. ان کے اس بات کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا تھا پہلے بھی، لیکن اب وہ پروسیس کا حصہ نہ چاہتے ہوئے بھی بن چکے ہیں. پارلیمانی کمیٹی کے تمام اجلاسوں میں انہوں نے شرکت کی، جو اس بات کا مظہر ہے کہ حکومت کی بنائی ہوئی ایک پارلیمانی کمیٹی کا وہ حصہ ہے اور حکومت کی اتھارٹی کو تسلیم کر رہے. اس کے بعد وہ سینٹ میں آئے، کم تعداد میں آئے لیکن ان کی موجودگی ضروری تھی، بائیکاٹ کیا، ووٹ نہیں دیا لیکن پروسیس کا وہ حصہ بنے. پھر وہ قومی اسمبلی میں بھی آئے. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو ابھی سیاست کرنی جو ہے وہ نہیں آ رہی، ان کو مزید سیکھنا ہے. وہ ان کا لیڈر شاید جیل میں ہے اس لیے وہ سیکھ نہیں پا رہے، یا جو ان کا جو سیکھا ہوا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے، جب وہ اڈیالہ جاتے ہیں تو ان کا رویہ اچانک غیر سیاسی ہو جاتا ہے، ریجڈ ہو جاتا ہے. ان میں جو لچک ہمیں نظر آتی ہوتی ہے باہر وہ دوبارہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بات پی ٹی آئی کو اب یہ جو نوشتہ دیوار ہے ان کے سامنے، اب اس سے ان کو اپنی آگاہی ہونی چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر انہوں نے سیاست کو نہیں سمجھا، سیاست کے رخ کو نہیں جانا، سیاست کے ہواؤں کے ساتھ وہ نہ چلے تو وہ مزید اکیلے پن کا شکار ہوں گے. اور ان کا جو چہرے پہ اس وقت کچھ نہ کچھ سیاسی ایک نقاب جو انہوں نے اوڑھے رکھا ہوا ہے وہ بھی خدا نخواستہ اتر جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کا مکمل خدا نخواستہ قلع کما ہو اور ان کی آواز مکمل ختم ہو جائے. لیکن اگر روش یہی برقرار رہی تو یہ جماعت جو ہے جماعت بننے کی بجائے تنزلی کا شکار رہے گی. اور یہ ہمیشہ سے بات ہوتی آئی ہے کہ رویہ جب تک تبدیل نہیں کریں گے، جب تک چیزوں کو نہیں نظر ثانی نہیں کریں گے اپنی سیاست پر، تب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے. حافظ صاحب اب ذرا تھوڑا سا یہ جو 22 شقوں کی مرحلہ وار منظوری جو ہوئی اس میں، اور اب آبویسلی باقی سارا کام مکمل ہو چکا ہے، کچھ اس شقوں کے حوالے سے تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ 2028 تک 1 جنوری تک سود کو مکمل طور پر ختم کرنے کی شق جو ہے یہ منظور کی گئی. پھر اوورآل اگر بات کریں تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کا آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا، چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب ہوگا، ججز کی تقرری کا ججز کی تقرری، پھر سپریم کورٹ کا خود نوٹس لینے کے اختیار جو ہے وہ شفٹ ہوا ہے یہ آئینی ذرا بینچ کی تھوڑا سا بتائیے گا کچھ دیکھیں ناہید. پہلے تو تاکہ کلیئرٹی آ جائے یہ مزید اس میں. جو صافی صاحب بات کر رہے تھے، اپوزیشن کا رول ابھی ختم نہیں ہوا، یہ رول اب آگے بڑھ رہا ہے. آج یہ جو اسپیکر کی طرف سے انیشیٹو آیا ہے پارلیمانی اسپیشل کمیٹی کے لیے، دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسپیشل کمیٹی دو طرح کی کمیٹیاں بن رہی ہیں. ایک تو ہوگا جوڈیشل کمیشن جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کرے گا، یہ جو مرحلہ وار آپ بات کر رہی ہیں نا شقوں کی. سپریم کورٹ کے جو ججوں کی تقرری ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے، چیف جسٹس کی تقرری ایک الگ معاملہ ہے. پہلے ہم اگر بات کریں چیف جسٹس کی تقرری کا تو اس میں ایک 8 رکنی 12 رکنی پارلیمنٹری 8+4 8 ممبرز ہوں گے نیشنل اسمبلی سے اور 4 ہوں گے. اور اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں اس میں 39 ممبرز پر ایک رکن ہوگا. اگر 8 اس میں سے قومی اسمبلی میں سے ہیں تو اس میں 4 میرا خیال اپوزیشن نہیں نہیں. اچھا وہ کیا میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا فارمولہ یہ ہے کہ 39 ممبرز پر ایک رکن ہوگا اسپیشل کمیٹی میں، اور اس لحاظ سے یہ بن رہی ہیں پی ایم ایل این کی 4 سیٹیں ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے. اور 3 نیشنل اسمبلی سے 1 سینٹ سے، یہ 4 ہوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 سیٹیں ہوں گی، 2 نیشنل اسمبلی 1 سینٹ. ٹھیک ہے. یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کی 2 سیٹیں ہوں گی. اس کی 1 سیٹ سینٹ سے ملے گی، اس کو 1 سیٹ ادھر سے ملے گی نیشنل اسمبلی سے. اور ایم کیو ایم کی 1 سیٹ ہوگی، جے یو آئی کی 1 سیٹ ہوگی جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے ہوگی. اس طرح سے یہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اسپیکر نے آج ان کمیٹیوں کے پارلیمنٹری لیڈرز کو لیٹر لکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 ممبرز جو ہیں ہم نے تعینات بھی کیے ہیں، جس میں راجہ پرویز اشرف کا نام آ رہا ہے، نوید قمر کا نام آ رہا ہے اور فاروق. یہ تینوں بڑے سیزنڈ ممبر ہیں، بہت زیرک ہیں اور اس پارلیمانی اور آئینی امور میں بہت تجربہ بھی رکھتے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این کی طرف سے نامزدگی ہونی ہے. اور جو جوڈیشل کمیشن بننا ہے
اس کی تقرری میں بھی اپوزیشن اور جو رولنگ اتحاد ہے اس کی نمائندگی شامل کی گئی. ایک دیکھیں جو آئین جو ہے وہ ایک بیلنس بنا رہا ہے جس میں صرف ایک پارٹی شامل نہیں ہے بلکہ اجتماعی بصیرت جو ہے پارلیمنٹ کی اس کو شامل کیا جا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو بھی تقرریاں ہوں گی وہ فرد واحد کی بنیاد. دیکھیں اگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا جو 19ویں ترمیم کے ذریعے کہ ججز جو ہیں وہ ججز کی تقرری کر رہے ہیں, وہاں کوئی چیکس اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. جو نام ادھر سے آگے پارلیمانی کمیٹی نے کہا یس اسٹیمپ لگائی اور واپس بھیج دیے. لیکن اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اپنے اختیارات سے دستبردار ہوئے ہیں اور یہ اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئے ہیں. پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے بن رہی ہے, پارلیمنٹ جو ہے اس کو سپروائز کرے گی اور تقرریاں میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی. جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے اس میں سے دیکھیں یہ زیادہ ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ آپ ایک چوائس نہیں ہوگی آپ کے سامنے, 3 آدمیوں کے 3 شخصیات کے نام آئیں گے, اس میں سے ایک نام چوز کرنا ہے آپ کو. اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ 20 سال کے بعد کون چیف جسٹس آ رہا ہے کیونکہ سینیارٹی کی بنیاد پر کی بیس پہ آپ تو, لیکن اب آپ کے سامنے ایک چوائس آ رہا ہے جو ایک جمہوری انداز ہے کہ آپ کو ایک اس میں سے بہترین نام جو ہے سلیکٹ کرنا ہے, تو وہ اس میں سے ایک نام سلیکٹ کرنا ہے. تو اس میں آپ کو اس کے حق میں بھی رائے دینی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر اپنی کمیٹی کے اندر اور اس کے مخالفت میں بھی, اور وجہ بتانی ہوگی کہ یہ 2 نام کیوں مسترد ہوئے ہیں یا ایک نام کیوں لیا جا رہا ہے. تو یہ تمام امور دیکھیں بڑے ڈیموکریٹک انداز میں اب پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کو طے کرے گی. پہلے بھی یہی تھا, 19ویں ترمیم سے پہلے یہی ڈیلیبریشن ہوتی تھی اور اس میں سارے معاملات ہوتے تھے کہ آیا جو جج بنائے جا رہے ہیں وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں نہیں دیتے. تو یہ تمام امور جو ہیں ریاست کو دیکھنے ہوتے ہیں کہ ٹیکسوں کہ چلیں بہرحال یہ سارے معاملات اس کے بعد زیادہ بہتر طریقے سے طے پائیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا اثرات آپ اس کے دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ اسموتھلی سارا کام ہو پائے گا اور جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں پارلیمان کے درمیان, عدلیہ کے درمیان, بہت اہم ادارے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر ہو پائے گی؟ بالکل ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کیونکہ آئین تو آپ کا گائیڈنگ بک ہے نا, آپ اس کو کیسے ڈیویٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو ڈیویٹ کر نہیں سکتے, آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے. ایک چھوٹی سی سیاسی ایرینا کی میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات بالکل درست ہے, ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ ایکسپوز کر دیا گیا پی ٹی آئی کو. بالکل ایکسپوز کس اعتبار سے ہوئی؟ اپنے پولیٹیکل وزڈم میں ہوئی, پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں ہوئی اور سیاسی رویوں میں ہوئی. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن جو کام اس سے بڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک خاندان کے بزرگ کے طور پر اس کی انگلی پکڑی اس بچے کی اور ہر جگہ اس کو ساتھ لے کر گئے. اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ کوئی خلا پیدا نہیں ہوا. اب آپ کہہ سکتے تھے کہ ایک اپوزیشن کی جماعت ہے, اس کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ اس سارے پروسیس کا حصہ نہیں تھی, وہ اس پروسیس کا حصہ بھی نہیں, اس ساری ڈیلیبریشنز کا حصہ بنی. تجاویز زبانی سطح پر کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹ کوئی شیئر نہ بھی کیا ہو تو تجاویز کی مشاورت میں ہر اعتبار سے شریک رہی. اب اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ایک پورے طبقے کو نظر انداز کر کے آپ نے آئین میں ترمیم کر دی. اس طبقے نے اعلان کیا کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم پارلیمنٹ اس کے رائے شماری کا حصہ کیوں نہیں بن رہے, یہ واضح ہو گیا. وہ کیا ہوا واضح کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی وغیرہ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں, سیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے. لیکن خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ, جس وقت آپ جا کے ڈیالہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں آپ کو بالکل چوڑ کر دیتے ہیں وہ. تو یہ ایک پروسیس ہے. میرے خیال میں اس تجربے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک سوچ پیدا ہوگی کہ اس کے ہمیں اگر سیاست کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے تو کیسے جانا ہے اور اپنے ووٹر اور اپنے فالوور کو کس طرح سے تربیت کرنا ہے. سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت بناتی ہیں, لیکن وہ سیاسی تربیت کرتی ہیں عوام کی اور ہجوم کو قوم میں تبدیل کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں. اگر وہ ایک لٹھ باز ہجوم بھی بنانا ہے, اسلام آباد پہ حملہ کرنے والے لشکر تیار کرنے ہیں, تو پھر وہ سیاسی جماعت نہیں ہے, پھر تو وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کا ایک اور ورژن آپ اس کو کہہ لیں. تو آپ کو اگر سیاست کی طرف آنا ہے تو آپ کو پھر تربیت دینی ہے,
پارٹیسپیٹ کرنا ہے, قوم کے ساتھ چلنا ہے, تو یقیناً پی ٹی آئی کے اندر ایسے ایلیمنٹ ہوں گے, یا تو وہ غالب آ جائیں گے یا پھر وہ چھوڑ کے باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, میں ایک تو جو بات ڈاکٹر صاحب سے بھی کر رہی تھی, اداروں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہونے جا رہی ہے, اور پھر آئینی ترمیم سے جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور مضبوطی جو ہے وہ ہوئی ہے. آپ پارلیمنٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس آئینی ترمیم کے بعد؟ کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں گزشتہ مہینے سے لے کر تاحال, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ معاملات یا وہ واقعات جو ہوئے ہیں وہ پاکستان کے اندر اور بین الاقوامی سطح پہ اس کا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام کو ہمیں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں سب سے اہم واقعہ تو اس سی او کا کامیاب ترین اجلاس تھا. ایسے موقع پہ جب ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو یاد دلا رہے تھے کہ ایک لوٹ بردار جماعت کی صورت میں ہمارے سیاسی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ ہر وقت ہم پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس سی او کا کامیاب انعقاد, اس سے پہلے آئی ایم ایف سے پاکستان کا جو ہے دوسرا کامیاب ترین پروگرام کا آغاز, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہی ہے کہ روپے میں جو کافی دنوں سے کافی مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو استحکام کی ایک کیفیت ہے. اور کل سے روس کے شہر کازان میں برکس کا انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, جس میں پہلی دفعہ ایتھوپیا, ایجپٹ, یو اے ای جیسے اہم ممالک حصہ لینے جا رہے, اور پاکستان کا کردار بھی آنے والے دنوں میں برکس میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان برکس میں بھی اس سی او کی طرح ایک قائدانہ کردار ادا کرے گا. اس میں نو ڈاؤٹ کہ صدر شی جی پنگ پاکستان کے حق میں ہے, روس کے جو صدر ولادیمیر پوٹن ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو انڈیا ہے وہ پاکستان کی راہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ چین جیسا ملک جہاں پہ موجود ہو اور روس جیسا ملک جہاں پہ موجود ہو تو آنے والے دن پاکستان کے لیے مزید اچھے ہوں گے. جو میں آپ کو ایک پس منظر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کافی مدت بعد جو ہے علاقائی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ برکس جو ہے وہ نیٹو کے مقابل میں ایک اس لیول کا ایک تنظیم ہے. اس میں ہمیں یہ امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے شاید پاکستان کی ممبرشپ جو ہے فل ممبرشپ کی اس کا بھی فیصلہ ہو جائے. اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ نہ صرف اس ریجن کا اس سی او کی صورت میں بلکہ برکس کا دائرہ کار جو مزید لاطن امریکہ تک پھیلا ہوا ہے اس کا بھی ایک فعال رکن بن جائے گا. جو ایشین ٹائیگر کا جو موجودہ حکومت کا ایک خواب تھا اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. جو ہم اندرونی اور بیرونی طور پر مستحکم ہو رہے تو ہمارے جو ایسے دشمن جو ہماری صفوں میں بھی ہے اور ہمارے باہر کے کچھ دشمن ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ لوگ جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہیں. انڈیا نے دیکھے ان کا وزیر خارجہ پاکستان آیا, آپ کی حکومت پہ ان کا اعتماد ہو گیا. سینٹ نے 2/3 میجارٹی دکھا کے آپ کے حکومت کو کہہ دیا کہ یہ فارم 47 کی حکومت نہیں ہے, فارم 45 کی حکومت ہے. ہماری اکثریت جو ہے ایوان بالا ہم اعتماد کرتے ہیں حکومت پہ. پھر قومی اسمبلی میں بھی یہی ہوا کہ آپ کو درکار تھے 224-225 اراکین نے آ کے فلور آف دا ہاؤس جو ہے آپ کی حکومت اور موجودہ قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کچھ حلقوں سے ہضم نہیں ہو رہی, اس لیے ان کا رویہ بعض اوقات جارحانہ ہوتا ہے, بعض اوقات غیر مفاہمانہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان ایک ٹریک پہ چڑھا ہے, پارلیمانی لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی ہم مسائل ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت ہمارا بہتر اللہ تعالیٰ بنائے گا, اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک نادر موقع ہے یہ آئینی ترامیم جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ ہم ایک پورا جو ہے پوری قوم بن کے ہم اپنی ترقی کی طرف دے کے اداروں کو اپنا کام کرنے دے. سیاسی جو ہمارے اختلافات ہیں ان کی بیٹ جو ہماری گاڑی جو پٹڑی پہ چل پڑی ہے اور اب وہ سٹارٹ لے رہی ہے اور تیز ہونے جا رہی ہے, تو اس گاڑی کے سامنے رکاوٹیں نہ کھڑی کرے
बल्कि उस गाड़ी को चलाने में एक दूसरे का हाथ थामे और आगे बढ़ने ठीक की है। कोशिश अच्छा करें। हाफिज साहब, जो साफ़ी साहब ने बात की है बड़ी अहम है इनकी बात कि सेनेट में 2/3 अक्सरियत आपने साबित की, कौमी असम्बली ने में आपने 2/3 अक्सरियत साबित की, तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान का जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है वो बहुत मजबूत है। इससे बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आता है और ये हमारी मईशत के लिए भी बहुत अहम है। ज़ाहिर है कि जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम उसी के तुफैल जो है, और उसी वसीले से सियासी इस्तेहकाम के वसीले से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अब मुल्क में देखें, ये जो हुकूमतें बदलने का वज़ीर आज़म को एक फ़र्ज़ी दरख्वास्त के ज़रिए घर भेजने का जो रुझान था, वो अब ख़त्म होगा। इसके ज़रिए मुल्क में जो है जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी। और इसके अलावा एक और जो अहम पहलू है वो ये है कि इस अदारे में एहतसाब का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। ये पहली मरतबा 26वीं तरमीम के ज़रिए एहतसाब का निज़ाम इसी अदारे के अंदर लाया जा रहा है। 1.25 लाख सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है दरख्वास्तें जो ज़ेर इल्तवा पड़ी हुई हैं लोगों की। इंसाफ तक लोगों की रसाई मुमकिन नहीं हो रही थी। इंसाफ जो है ताख़ीर से मिल रहा था। उसके लिए आइनी बेंच बनाया जा रहा है ताकि आइनी उमूर एक तरफ हो जाएं और बाकी उमूर जो है सुप्रीम कोर्ट या जो मातहत अदालतें वो देखेंगी। अब इसमें जो देखें, जो जुडिशल कमीशन है वो हर साल एक रिपोर्ट तैयार करेगा जजों की और उसमें कारकर्दगी देखेगा। जो जज जो है कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे उनका मवाख़ज़ा भी करने की एक रास्ता जो है बनाया गया है। तो इससे ये है कि लोगों की जो दरख्वास्तें हैं, लोगों का जो इंसाफ तक पहुंचने में एक जो मुश्किलात हैं वो दूर होंगी, और जो फाजिल जस्टिस साहिबान हैं उनमें भी ये रुझान पैदा होगा कि वो अदालतों में आएँ और मुकदमों की समाअत करें और फैसले करें ताकि लोगों को इंसाफ मिले। और यहाँ तो 3-3 नस्लें गुजर जाती हैं इंसाफ की राह में, और फांसी के जो फंदे जिनके मुंतज़िर होते हैं उनको फांसी नहीं होती, और जो लोग जो है मुजरिम होते हैं वो सज़ा नहीं पाते, या जो लोग इंसाफ के लिए आते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये एक पार्लियामेंट का ये एक बड़ा अहम जो है वो उसने फ़र्ज़ अदा किया है कि इस अदारे के अंदर भी जिस तरह दीगर अदारों में मौजूद हैं, सब में अपना अपना एक एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। इस अदारे में कमी थी, हम उसकी तरफ भी पेशरफ्त की है। बाज़ लोगों को मरने के बाद बरी होना नसीब होता है। अच्छा, इसमें भी अगर डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा। जो इकोनॉमी की तरफ, मईशत की तरफ इशारा किया है साफ़ी साहब ने, उस पर मैं चाहूँगी कि ज़रा अपनी राय दीजिए। हो क्या रहा था आपके यहाँ, सिर्फ इकोनॉमी का मसला नहीं था, सियासी अदम इस्तेहकाम का भी मसला था। इकोनॉमी में आप ये देखें कि बहुत सारे आप हुकूमत जाके मुआहदे कर लेती थी। जब मुआहदे होते थे तो उसको किसी न किसी जो एग्रीड पार्टी है जिसको कोई उसका नुकसान हुआ, जिसने जाके चैलेंज किया, मुआहदा नल एंड वाइड हो गया। हुकूमत पाकिस्तान को, यानी बल्कि पाकिस्तान के अवाम को उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। ये कारके का मामला है, ये फिर आप रेकोडेक का मामला है, फिर इसके अलावा पाकिस्तान स्टील का मामला है, बेशुमार ऐसे मामला थे। आप यानी अब 2018 के बाद तो सूरत हाल ये हो गई थी कि पाकिस्तान का कोई जिम्मेदार, मैं यानी इंतज़ामिया में से बात कर रहा हूँ, कोई कलम उठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने कोई कलम उठाया तो फंसा। तो ये एक ऐसी बेयकीनी की सूरत हाल थी जो आपको पीछे से पीछे ले जा रही थी। तो और उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि आपकी मईशत भी जा रही थी, आपका इस्तेहकाम भी जा रहा था। तो हम वापसी के रास्ते पर गामज़न हुए इस के ज़रिए। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। एक और बड़ा अहम मौजू है जिस पर इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में, और ख़बर यह है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के ज़ेर एहतमाम आज 21 अक्टूबर से पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में पाकिस्तान के पहले 2 रोज़ा डाटा फेस्ट 2024 का आगाज़ हुआ है, और इसमें मुख्तलिफ़ शोबों से माहिरीन को लिया जाएगा। मुहक्किकीन और डाटा से मुंसलिक जो लोग होंगे, जो रेलिवेंट लोग होंगे, उनको एक साथ इकट्ठा किया जाएगा ताकि पॉलिसी साजी जो है वो बेहतर हो सके, मुस्तक़बिल के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जा सकें। और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स इस वक्त बताए जा रहे हैं कि इसका मकसद ये है कि जिद्दत, ताउन और काबिल एतमाद आदाद व शुमार पर मबनी फ़ैसला साजी को फ़रोग़ देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ शोबों से डाटा प्रोड्यूसर्स और सार्फिन को इकट्ठा किया गया है, और इसकी अहमियत हम सब समझते हैं कि कौमी सतह पर पॉलिसी साजी के लिए आपके पास सही दुरुस्त आदाद शुमार का होना बहुत ज़रूरी है। हम इसमें लैग कर रहे थे, इस पर काम किया जा रहा है। इसी के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, ज़रा हमें बताइएगा इस डाटा फेस्ट के हवाले से भी और इसके इम्पोर्टेंस के हवाले से, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हमें बताए जा रहे हैं।
ڈاکٹر احسن اقبال صاحب جو ہے وہ اسی قسم کے انوویشنز لے کے آتے ہیں. میرے دونوں جو سینئر کلیگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ان کے ویژن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پہلے دور سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، بلکہ دوسرے دور سے. اور اس زمانے میں جب وہ 2030 کی اور پہلے 2000 کا ان کا ویژن تھا، پھر 2030 کا، اور ابھی جو یہ ڈیٹا فیسٹ ہوا ہے تو انہوں نے پاکستان کے 7 سالہ تقریبات کے حوالے سے 2047 کی جو بات کی ہے. تو یہ تو بظاہر ہمیں ویسے انہونی سی باتیں لگتی ہے، لیکن پھر وہ وقت آ جاتا ہے اور زندگی روا دوا ہوتی ہے. یہ جو ادارہ شماریات ہمارے ہاں موجود ہے، گوچہ ہم ان کی کارکردگی ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب اقتصادی سروے جاری ہوتا ہے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں گدھے کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، اس قسم کی اعداد و شمار آتے ہیں، لیکن وہ پھر پیپروں ہی میں رہتے اور وہ چیزیں غائب ہو جاتی. چونکہ یہ جو موجودہ دور ہے یہ ڈیٹا کا دور ہے. آپ جانتی ہیں کہ گوگل پاورفل کیوں ہے، ٹیسلا پاورفل کیوں ہے، یا چین کے پاس جو ترقی کی کنجی ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کے پاس ڈیٹا ہے. ان کو پتہ ہے، مارکیٹ کا پتہ ہے کہ ان کی اپنی اندرونی ضرورت کیا ہے، ان کے پڑوس میں کس ملک کی کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کہاں تک ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں ڈیٹا ہے. پلاننگ کے لیے ڈیٹا انتہائی اہم چیز ہے. جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہ ہو آپ کی پلاننگ نہیں ہوگی. آپ کی پلاننگ نہیں ہوگی آپ ترقی کا عمل کسی شعبے میں اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ سائنس ہو. ہر چیز میں آپ کو ڈیٹا درکار ہے. یہ زمانہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ٹیکنالوجی کے نیکسٹ دور کا زمانہ ہے. اس کے لیے پریپیئر ہونا پڑے گا. آپ کے پاس پریویس ڈیٹا بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آنے والے وقتوں کے لیے فورکاسٹ بھی ہونی چاہیے. یہ جو انیشیٹو ہے میری نظر میں دیر آئے درست آئے، لیکن اگر یہ جاری رہا اور یہ کامیاب رہا تو آپ یقین جانیں، جس طرح یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 2047 کا جو پاکستان کے 100 سالہ تقریبات ہوں گے تو پاکستان اسی ڈیٹا کی بنیاد پہ اس ریجن بلکہ دنیا کا ایک لیڈر کے طور پر انشاءاللہ وہ دنیا کے نقشے میں موجود ہوگا. لیکن بات وہی ہے کہ ٹاسک تو شروع ہو گیا ہے، ٹاسک اگر پورا ہو اور اس پہ عمل ہو جائے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، پالیسی سازوں کے لیے درست اعداد و شمار کی کس قدر اہمیت ہوتی ہے؟ حافظ صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہے. اوبویسلی جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں آپ کے پاس کوئی صحیح اعداد و شمار ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ایک ایسی ہولسٹک اپروچ کے ساتھ آ سکتے ہیں کہ اتنے ہمارے پاس لوگ ہیں، صحت کے لیے آپ نے مختلف انتظامات کرنے ہیں، ایجوکیشن کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو اس کے لیے اعداد و شمار ہونا بہت اہم ہے. ہم اس میں کیوں لیک کر رہے ہیں؟ ہم نے اس پہ توجہ کیوں نہیں دی؟ دیکھیں ناہید، یہ بالکل درست بات ہے. صرف پالیسی سازی کا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ فیصلہ سازی میں بھی جب تک آپ کے پاس قابل اعتماد ڈیٹا موجود نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، آپ پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ کس شہر کو، کس علاقے کو کتنی ضرورت ہے، وہاں پاپولیشن کیا ہے، اور وہاں کے جو نوجوان تیار ہو رہے ہیں ان کو کیا ضرورتیں ہیں ان کی. اور اگر ہمیں قومی ترقی کرنی ہے تو ہمارے پاس ایک قابل اعتماد ڈیٹا جو ہے ہر شعبے کا. پاکستان کو جن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں تعلیم کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں باہر ہیں؟ پاکستان میں صحت کی سہولتیں اگر ناپید ہیں یا کمزور ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کس علاقے میں جو ہے پولیو کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی جو اثرات ہو رہے ہیں وہ کن علاقوں میں ہو رہے ہیں اور وہاں سے نمٹنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. یہ تمام وہ امور ہیں جو پالیسی سازی میں ایک مضبوط ڈیٹا کی فراہمی کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں. اور اس کے بغیر یہ تو کام صافی صاحب نے بالکل درست کہا، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور اچھی بات ہے کہ چلے آپ تاخیر سے یہ کام شروع کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں ایک پیپر لیس سوسائٹی کی طرف بڑھنا ہے. اب ہمیں پاکستان کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جانا ہے. ڈیجیٹل دنیا کی ڈیجیٹل ایج میں جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط ڈیٹا بینک ہونا چاہیے ہر شعبے کا،
تاکہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق فیصلے کر سکیں. پارلیمنٹ اسی وقت کام کرے گی, اسی وقت فیصلے اچھے بہتر کر سکے گی جب اس کے بعد ڈیٹا ہوگا, جب اسے پتہ ہوگا کہ کس علاقے کو کن رجحانات, وہاں پہ کیا رجحانات ہیں کہ کیوں وہاں پر شدت پسندی بڑھ رہی ہے, اور وہاں پر کن علاقوں میں انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے, وہاں زراعت کی ضرورت ہے. کیا جا سکتا ہے لوگوں کو, یہ بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت اور خاص طور پر ادارے شماریات نے جو قدم اٹھایا ہے, اور پاک چینل سینٹر میں جس طرح کے پاکستان سے, پورے پاکستان سے ماہرین کو جمع کیا ہے, اس کے نتیجے میں ایک ہم مثبت جو ہے پیش رفت دیکھیں گے, اور اس کے نتائج بھی پاکستان کی ترقی کے لیے مثبت اثرات پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ویسے دیکھا جائے تو بڑی بنیادی سی چیز ہے, یہ کوئی بہت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا نہیں ہے, اعداد و شمار نہیں ہے, تو آپ کس طرح سے فیصلہ سازی کر سکتے ہیں, پالیسیز کیسے بنائیں گے, کس طرح سے لوگوں کے لیے انتظام و انصرام ہوگا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پلاننگ نہیں کر پائیں گے آپ. بہرحال نہیں ہوا پاکستان میں ماضی میں, اب جب ہونے جا رہا ہے, کیا اس حوالے سے کچھ چیلنجز بھی ہمیں درپیش ہوں گے, یا ہم جس طرح سے اب احسن اقبال صاحب بڑی کوششیں کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو ہو جائے گا یہ کام ایزیلی؟ دیکھیں, حکومت نے تو فیصلہ کر لیا, اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے. آپ کو پتہ ہے ایف پی آر سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ڈیجیٹائز کریں ایف پی آر کو, اور جب وہ ٹارگٹ میٹ نہیں ہوا تو آپ کو پھر تبدیلیاں نظر آئیں ایف پی آر میں. اسی طرح سے انہوں نے پوری گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے, پوری مشینری کو پیپر لیس کرنے کا آرڈر کر دیا, اس کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. اور یہ ہونا چاہیے کہ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ ماضی میں آپ کے پاس ڈیٹا نہیں تھا, ڈیٹا تو ہمیں پاکستان اور اس سے پہلے کا بھی مل جاتا ہے, لیکن آپ کو پام پہ نہیں ملتا, آپ کو ایک فٹافٹ نہیں ملتا, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے. اب دنیا ہاں جی, اب دنیا جو ہے بہت ہی تیز رفتار ہو گئی ہے. مثال کے طور پر آپ نیو یارک سے انٹر ہوتے ہیں اور واشنگٹن سے نکلتے ہیں, لیکن اس کو ریکارڈ آپ کو وہیں ایئرپورٹ پہ وہی آدمی جو آپ کا پاسپورٹ دیکھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے. اب پرابلم ہمارے یہاں دیکھیں, میں آپ کو یہ ضروری باتیں دونوں ہمارے دوستوں نے کر دی, جو عوامی بات ہے. مثلاً ایک زمانہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں ایم بی بی ایس پروڈیوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں, پھر ایم بی ایز پروڈیوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور ایسا نہیں ہو کس شعبے میں کتنی ضرورت ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی. اور یہ جو ایک لشکر نکلتا ہے مختلف ڈسپلنز میں, اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ پالیسی سازی کا فقدان ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے 20 سال 40 سال میں کس شعبے میں کتنے لوگوں کی کتنی ضرورت ہے, اور ہم وہ پھر وہ بے روزگار رہ جاتے ہیں. اسی وجہ سے رہتے ہیں نا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں. تو جب پالیسی ٹھیک ہوگی اعداد و شمار کی بنیاد پر, تو آپ درست فیصلے بھی کریں گے, اور کسی نہ ہیجان سے بھی بچیں گے اور بحران سے بھی بچیں گے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, اسی پہ میں چاہوں گی کہ مزید تھوڑی سی بات کر لیں, بس 40-50 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. جی, میں یہی کہوں گا کہ دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہے, ان کا اس وقت ان کی ترقی کا دار و مدار جو ہے ان کے پاس اویلیبل ڈیٹا پہ ہے. یہ جو میں نے پہلے مرحلے میں برکس کی بات کی ہے, اس میں بھی دیکھیں ڈیٹا ہی سب چیزیں ہے. ہر ملک دوسرے ملک کے بارے میں جب تک ان کے پاس ان کا ڈیٹا موجود نہ ہو, ان کے بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا. نہ تو ان کے ساتھ کوئی تعاون کے حوالے سے, نہ کوئی ان کے ساتھ فوجی تعاون, نہ کوئی علاقائی تعاون, نہ کوئی سماجی تعاون. جب تک آپ کے پاس ڈیٹا ہو, آپ کے پاس نہ تجارت کے لیے تو ڈیٹا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ملک میں کس چیز کی زیادہ مقدار ہے, کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی خوبی ہے, کس چیز کی خامی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, اور باقاعدہ یہ تو صدر شی جی پنگ کے ایک ویژن میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ انہوں نے ڈیٹا کا پورا جو ایک پروسیس ہے اور ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے بین الاقوامی تعلقات کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے, جو ان کا ون شیئرڈ فیوچر کا جو ایک ویژن ہے, اس میں ڈیٹا کا کردار انتہائی بنیادی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک اگر اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں تو پاکستان کے پاس سہولت بھی ہے, تجربہ بھی ہے, ان ممالک کے ساتھ دوستی کا ایڈوانٹیج بھی ہے. لہٰذا رستہ ہمارے لیے کھلا ہے. ہم ڈیٹا انجینئرنگ اور ڈیٹا سائنس میں ہمیں آغاز کرنا چاہیے. اس لیے میں یہ الفاظ میں نے تھوڑے سے ایڈوانس استعمال کی. اب تو ڈیٹا کی کلیکشن میں ہم لگی ہوئے ہیں, لیکن اس سے بھی ہمیں
ہمیں ڈیٹا سائنس میں جانا ہے، ڈیٹا آگے مزید بڑھنا ہے، جی بالکل، مزید جی۔ آگے بڑھنا ہے، لیکن کم از کم ایک آغاز جو ہوا ہے۔ انیشل سٹیج ہے اس جی کو ہم کراس نادرا کر لیں۔ کا دیکھیں ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی نادرا کے اعلیٰ حکام وہاں پہ موجود تھے، تو ان کا بھی ہمیں کافی فائدہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب، ڈاکٹر صاحب اور رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔